बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं असरार अहमद राजा। आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीरी रहनुमा, कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा जनाब नज़ीर अहमद कुरैशी साहब के साथ। साबका सदर हैं कश्मीर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के और वर्ल्ड कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट से के साथ भी आपको सदारत रही है कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट की। कश्मीर की तहरीक के साथ अगर ये कहूँ कि बचपन से वाबस्ता हैं तो ये मुगालता नहीं होगा, ना ही मुबालगा आराई होगी, क्योंकि वो फ़र्द जो कश्मीर में पैदा हुआ, कश्मीर में बड़ा पड़ा, फिर वहाँ से जुल्म और जबर को सहा, वहाँ के अंदरूनी हालात से बाखबर, जिसका ख़ानदान स्कैटर्ड ख़ानदान जो वहाँ पर मौजूद हो, वो मेरे ख़्याल में उसको ये कहना कि वो बचपन से इस तहरीक का हिस्सा है। और उसके बाद कश्मीर के हवाले से न सिर्फ कश्मीर के अंदर, कश्मीर से बाहर, दुनिया भर में इंटरनेशनल फोरम के ऊपर कश्मीर की आवाज़ बुलंद करने वाला नज़ीर अहमद कुरैशी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। नज़ीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यौम यकजहती कश्मीर हम हर साल मनाते हैं 1990 से लेकर आज तक। काजी हुसैन अहमद अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे, उनके कहने के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने ये शुरू किया इनिशिएटिव, और हर साल कश्मीरियों के साथ यकजहती बनाई जाती है। कभी हाथों की जंजीरें बनाई जाती थी, फिर नारे, जलसे, जुलूस, इंसानी जंजीर बनी, बॉर्डर क्रॉस करने की बातें हुई, लेकिन ये तमाम कागजी, लफ्जी और सिर्फ चंद घंटों के लिए, बल्कि उस दिन के लिए हर साल एक इवेंट क्रिएट किया गया। उसका आप क्या समझते हैं कि कश्मीरियों की जदोजहद के ऊपर और तहरीक कश्मीर के ऊपर इस यौम यकजहती कश्मीर का क्या असर है? इसका कुछ फ़ायदा है कश्मीर की तहरीक के अंदर, या सिर्फ नाम के लिए और दिखावे के लिए है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले, और उसके बाद इस सिलसिले में ये अर्ज़ करूँगा कि जब से ये यौम यकजहती कश्मीर वहाँ पर काजी हुसैन अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह उनके कहने पर ये शुरू हुआ, उनसे कश्मीरियों को वाकई एक हौसला मिला था। और इस वक्त भी जब ये दिन मनाए जाते हैं तो कश्मीरियों को एक वो उम्मीद जैसे पैदा हो जाती है कि बाहर लोग हैं जो हमारी आवाज़ को सुनते हैं और शायद हमारे दर्द को भी महसूस करते हैं, और ख़ासकर पाकिस्तानी भाइयों के बारे में। कश्मीर के लोग ये बिल्कुल समझते भी हैं और ये मानते भी हैं कि जहाँ तक पाकिस्तान के अवाम का ताल्लुक़ है, उनके दिल की धड़कनें हमारे साथ धड़कती हैं। लेकिन आपको मालूम ही है कि गवर्नमेंट कोई भी हो, हमें गवर्नमेंट से कोई वो नहीं है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसकी गवर्नमेंट है, लेकिन कमज़ोरियाँ आती हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसियों में जब कमज़ोरियाँ हो तो कमज़ोरियाँ इन चीज़ों में आती हैं, उसका असर लोगों पर भी पड़ जाता है। लेकिन बहरहाल इन जो आप मनाते हैं, यानी हमारे साथ यकजहती का मुजाहरा करते हैं, इससे तहरीक में एक ज़िंदगी पैदा होती है, लेकिन अमली तौर पर और भी कुछ करना है। सही, यही मैं जानना चाह रहा हूँ कि अमली तौर पर और क्या करना है। आपने हुकूमत पाकिस्तान की बात की, क्योंकि यकजहती पाकिस्तानी गवर्नमेंट बेसिकली उनका इनिशिएटिव था सॉलिडारिटी कश्मीरियों के साथ बनाने का। इस वक्त अगर हम बात करें तो सईद अली गिलानी बुज़ुर्ग हैं, अभी उनकी सेहत सारी दुनिया जानती है क्या हालत है। उसके अलावा शबीर शाह, यासीन मलिक, मीर वाइस, तमाम जो इस वक्त जेलों के अंदर कश्मीर के अंदर हैं। और गुज़श्ता जो ये साल 2 साल से जब से ये लॉकडाउन हुआ है, तब से जो सूरत हाल कश्मीर के अंदर ख़ास तौर पर है, उसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म यूएन में जाकर तकरीर करते हैं, बहुत अच्छी धुआंधार तकरीर, और पूरी दुनिया उसको सराहती है। कश्मीरी भी नारे मारते हैं कि हमारा मसीहा कोई आ गया है। लेकिन उसके बाद का क्या सिनेरियो हुआ है, उसके बाद क्या देखते हैं? कश्मीर की तहरीक और कश्मीर का जो केस था वो दुनिया में कितना हाईलाइट हुआ है, उसका क्या फ़ायदा हुआ? देखिए, जो आपके हुक्मरान होते हैं जब ये यूएनओ में आते हैं, वज़ीर आज़म वहाँ पर तकरीरें करते हैं, जिस तरह आपने कहा, माशाल्लाह बड़े जोशीले तकरीर होते हैं। लोगों में जिस तरह मैंने कहा कि बड़ा एक जज्बा बढ़ जाता है। लेकिन उसके बाद जो ये कमज़ोरियाँ आती हैं, जंजीरें बनाते हैं, जुमा के दिन वो मुजाहरे कर लेते हैं, फिर उसके साथ साथ ही चंद जुमा मनाने के बाद
پھر خاموش رہ جاتے ہیں. واقعی اس سے تحریک میں وہ کی تحریک ختم نہیں ہوتی ہے، کیونکہ تحریک جو ہوتی ہے آزادی کی تحریک عزم اور حوصلے سے لڑی جاتی ہے. یہ صرف ہاتھوں اور ہتھیاروں سے ہی نہیں، اس میں جذبہ ہونا چاہیے، اس میں ایمانی قوت ہونی چاہیے، ان سے لڑی جاتی ہے. لیکن اس کا اثر تو لازمن ہوتا ہے. جو لڑنے والے ہوتے ہیں، جو اس جدوجہد کو آگے بڑھانے والے ہوتے ہیں، ان کو حوصلہ مل رہا ہے. یہ جو چیز ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو دیکھنا ہوگا. کہاں ہماری کمزوریاں ہیں؟ ہماری فارن پالیسی میں کہیں کمزوریاں تو نہیں ہیں. جو ہماری پالیسی ہے کیا وہ اس جدوجہد کے موافق ہے جو وہاں پر لڑی جا رہی ہے؟ اس جدوجہد کے جو ریزلٹس نکلنے چاہیں کیا وہ نکل رہے ہیں یا نہیں؟ ہماری ایک چیز ہے جو میں بار بار عرض کر رہا ہوں ہمیشہ، ہماری پرو ایکٹیو پالیسی ہونی چاہیے، ڈیفینسو نہیں ہونی چاہیے. ڈیفینسو نہیں ہونی چاہیے. ہمارا وہی جو ہے وہ ایک تو ڈیفینسو ہے اور ریئیکشنری. پاکستان 47 سے لے کر آج تک کشمیر کا کیس جو ہے دنیا کو پیش کرتے رہے دنیا بھر میں، لیکن اس کی کیا سمجھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم ہمیشہ سے ڈیفینسو رہے، اس لیے ہماری بات سنتا نہیں ہے؟ جتنی زیادتی کے باوجود، ظلم کے باوجود، جبر کے باوجود انڈیا کی بات لوگ سنتے ہیں. یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے. لیکن اب اس دور میں جب انڈیا کے اندر ان کے خلاف، خود مودی رجیم کے خلاف، وہاں کے صرف مسلم نہیں دیگر کمیونٹیز، ابھی سکھوں کا دیکھ لیں آپ نے، سکھوں کی تحریک، اور انہوں نے دلی کو ایک دفعہ جیم کر دیا ہے. لیکن ایسا ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ بیسیکلی یہ دیکھیے جی، یہی تو ہمیں ہے آج تک جو ہم نے دیکھا 47 کے بعد، جہاں تک ہمارا ایشو تھا انٹرنیشنل لیول پر وہ اس طرح نہیں اٹھایا گیا جس طرح اٹھانا ہونا چاہیے تھا. صحیح، مجھے خود معلوم ہے. میں بہت مدت سے جب باہر آیا ہوں، اب گھر کی زیارت بھی کرنا نصیب نہیں ہوئی ہے ابھی. میں نے دیکھا چاہے وہ مڈل ایسٹ ہو، یہاں ہو، کہیں بھی ہو، جس طرح بھارت کی جو پالیسی رہی ہے آفینسو اگر میں کہوں، ہمارے وکیل کی اس طرح نہیں رہی ہے. مجھے یاد ہے 80s کی بات ہے، بھارت ہمارے لوگوں کو مقبوضہ کشمیر سے، وہ ہمارے نہیں، مقبوضہ کشمیر سے جو تعلق رکھنے والے لوگ تھے، ان کو لا کے حج کے دوران میں نے دیکھا، عمرہ کے دوران میں نے دیکھا، جو حج ان کی وہ آتی تھی وہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے، جو کمیٹی آتی حج کرنے کے لیے، وفد جو آتا، ڈیلیگیشن جو آتی تھی، سب اس کی سربراہی بھی وہاں کے نام نہاد وزیر اعلیٰ کو بھی کرتے تھے، اور ان کو موقع ملتا تھا وہاں لوگوں سے ملنے کا، پرنسوں سے ملنے کا، دیگر لوگوں سے. لیکن ہم نے دیکھا کہ میں بلا ترجیح دیے بات کر سکتا ہوں کہ اس وقت بھی آزاد کشمیر کی وفد 2 آدمیوں پر ہوتی تھی. وہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آتی تھی، ان کو اس وقت صدر عبد القیوم صاحب کی حکومت ہوتی تھی، وہ اپنے 2 آدمی منسٹروں کو بھیجتے تھے یا سیکرٹری ہوتا تھا، مجھے ان کے نام بھی اس وقت یاد آتے ہیں. وہ بیچارے حج پر آتے تھے، حج کے یعنی حاجی بن کے آتے تھے، اور پھر رابطہ ہم کرتے تھے، اور میں ان کو وہاں کی پریس سے ملاتا تھا، اور حج وفود جو آتے تھے مختلف ملکوں سے رابطے کے ذریعے میں ان کی ملاقاتیں کرتا تھا. لیکن وہ منظم، اگر وہ گورنمنٹ کی ہوتی تھی اس وقت کے پاکستان میں جو حکومتیں ہوتی تھی، اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ کشمیری لوگوں کو وہ بھیجتے، چاہے وہ آزاد کشمیر کے ہی ہوتے. ایسا نہیں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ہم ہندوستان آگے بڑھتے گا، ہم پیچھے رہتے رہے. اس وقت فیس کشمیری رہتا تھا. آزاد کشمیر کی آپ نے بات کی، گزشتہ دنوں ہی، کچھ عرصہ پہلے ہی گلگت بلتستان کا پاکستان نے اس کو صوبہ بنانے کا اعلان کر دیا، حالانکہ وہ کشمیر کا حصہ اس سے پہلے رہا ہے، اور ہندوستان اس کے اوپر آواز بلند کر رہا ہے. آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی کچھ اسی طرح کی چہم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ شاید کچھ اس طرح کی سیٹلمنٹ ہو جائے. تو گلگت بلتستان کا پاکستان کے ساتھ ملنا یا آزاد کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنا دینے سے کشمیر کا قصہ ختم نہیں ہو جائے گا؟ ختم تو نہیں ہوگا، مسائل جو ہیں یہ ختم نہیں ہوتے ہیں. جس طرح میں نے کہا کمزوری واقع ہو سکتی ہے،
گلگت حصہ تھا کشمیر کا، گلگت اور بلتستان رہے گا بھی اس طرح، لیکن بھارت جو ہے وہ اس کو ایک موقع ملے گا، جو اس کا ناجائز قبضہ مقبوضہ کشمیر میں ہے، وہ اس کو ناجائز قبضے کو جائز بنانے کا موقع ایک ملے گا. اس چیز سے ہمیں نقصان پہنچے گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پوری جو حریت قیادت ہے ان کا، انہوں نے پہلے بھی اس کے بارے میں کہا تھا جب یہ بہت چند سال پہلے جو ہے اس پر گفتگو ہو رہی تھی. تو اس خارجہ پالیسی جو ہماری کمزوری ہے، اس کی کیا وجہ آپ کے مطابق کیا ہے؟ معاشی طور پر پاکستان کمزور ہے، سیاسی طور پر کمزور ہے، یا پالیسیز یا مفادات، یا کیا ہے؟ یا ڈر ہے کسی بیرونی قوت کا، یا صرف ہر کوئی جب حکومت میں آتا ہے تو کہتا ہے کہ وہ ایک کہتے ہیں پنجابی میں ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کہ اپنا دور پورا کرو اور آگے دیکھی جائے گی. یہ سوال تو آپ انہی سے پوچھ سکتے ہیں، وہ تو اچھا جواب دے سکتے ہیں. لیکن اس کے ان سوال ان سے پوچھے تو وہ تو یہی کہیں گے ہماری بہت کامیاب، ہر حکومت کہتی ہے کہ ہماری ہم نے جو ہے تیر مارے ہیں وہ صرف نشانے پہ لگے ہیں، اس سے بڑھ کر کسی نے پالیسی اچھی دی نہیں ہے. لیکن افیکٹیز تو ہم ہیں نا، آپ ہیں نا. جی ہاں. تو افیکٹیز کیا سمجھتا ہے جو اس سے متاثر ہو رہا ہے، اس کی نظر میں کیا ہے؟ دیکھیے، ہے جستجو خوب سے ہے خوب تر کہاں. ہم یہ چاہتے ہیں، افیکٹیز یہ چاہتے ہیں کہ جو جستجو ہو رہی ہے وہ اگر وہ خوب سمجھتے ہیں لیکن وہ خوب تر ہونی چاہیے. اسی لیے کوئی اگر ایک انسان یہ سیٹسفائی ہو جائے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں، آگے پھر نہیں بڑھے گا. جب وہ سمجھے گا کہ میں نے ہم جو کر رہے ہیں ہمیں اس سے اور بڑھنا چاہیے اور اس کے نتائج سامنے آنے چاہیے. جب کوئی نتیجہ سامنے نہ آئے تو سمجھنے چاہیے. ڈائسپورا کا کیا کردار اس وقت تک ہے اور ابھی ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیے، ڈائسپورا جو کشمیری ڈائسپورا آپ کہہ رہے ہیں، جی جی، جہاں تک ڈائسپورا کا تعلق ہے وہ تو تھوڑا سا ہل چکے ہیں، وہ کر رہے ہیں. لیکن یہ ہم باہر کی دنیا میں آپ تب تک نہیں کر سکیں گے جب تک آپ کو اپنی حکومت کا سپورٹ پورا نہ ہو. لیکن دوسری طرف ایک دوسرا نقطہ نظر رکھنے والے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کشمیر کا مسئلہ لے کے جاتا ہے تو پھر وہ ایک فریق الگ سے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان شاید قبضہ کرنا چاہتا ہے، ادھر ہندوستان نے قبضہ کیا ہوا ہے. اس کی نسبت اگر کشمیری خود اٹھ کے بات کرے تو وہ زیادہ مؤثر نہیں ہوگا؟ دیکھیے جی، جو اصلی وارث ہوتا ہے قضیے کا، وہ قضیے کے ساتھ لازم ہوتا ہے. جب آپ کو کوئی مقدمہ ہو، کسی جسٹس کے پاس جانا ہو، کسی جج کے پاس جاتے ہیں تو آپ کی طرف سے باتیں جو ہے وکیل تو کر رہا ہے، لیکن فیس کس کا ہوتا ہے؟ وہ کون ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ وہ تو جب تک مودی ساتھ نہ ہو جائے، یہ اہم پارٹی ہے جو ہے وہ کشمیریوں کی ہے، وہ لازماً ایک فیس ہونا چاہیے. لیکن پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے ہر وقت یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ڈیلیگیشن بھیجیں گے، ہم خارجہ پالیسی جو ہے یا وزارت خارجہ میں ہے وہ مقبوضہ کشمیر سے، آزاد کشمیر سے، گلگت بلتستان اب تو ہو گیا، لیکن اس سے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ وہاں سے ہم لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں گے، لیکن ایسا عملی طور پر ہوا نہیں آتا. جی، اس کی کیا وجہ؟ اگر ہوا بھی بہت کم ہوا. دیکھیے، جب یہ جدوجہد وہاں پر شروع ہو چکی تھی، موجودہ فیز جو شروع ہو گیا تھا 90s میں، تو لیکن انفارچونیٹلی یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جو وفود ہوتے تھے وہ سیاسی بنیادوں پر بھیجے جاتے تھے، ایکسپرٹس نہیں ہوتے تھے. بلکہ ایک وفد کے بارے میں کہوں، جب آئے تو ان کے ساتھ انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے جو اس وقت حریت کانفرنس کے جو ریپرزنٹیٹیو تھا وہ مجھے بتا رہے تھے، وہ آئے تھے انڈونیشیا سے سعودیہ پہنچے. وہاں پر جب ہماری ملاقات ہوئی ان سبوں کے ساتھ، پروگرامز ہو گئے، ان میں چند ایسے بہترین لوگ تھے جب وہ بولتے بھی تھے، سیاسی طور پر بات کر رہے تھے، لگ رہا تھا کہ ہماری وکالت کر رہے تھے. وہاں پر کچھ ایسے بھی تھے جو بالکل نہیں جانتے تھے کیا ہیں. ایک آدمی کے بارے میں مجھے وہ اپنے جو مقبوضہ کشمیر کے رہے تھے کہہ رہے تھے کہ جب ان سے پوچھا گیا ڈیلیگیشن سے، بھائی کیوں پاکستان کے ساتھ وہ ملے آپ کیوں چاہتے ہو پاکستان کے ساتھ ملے؟ کیونکہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہاں پر دو ہی آپشنز تھے اس وقت، یا پاکستان یا ہندوستان کے ساتھ ملنا چاہے. لیکن بعد میں لیڈرشپ نے بھی یہ کہا کہ نہیں، اگر عوام تیسرا آپشن بھی رکھتے ہیں تو ہمیں تسلیم ہوگا. ہندوستان رکھیں ہندوستان، پاکستان رکھیں پاکستان، لیکن اگر وہ آزاد بھی کہنا چاہے، وہ وہاں کی لوکل لیڈرشپ تھی. انہوں نے مجھے کہا، جو ہمارے تھے، ان نے کہا جب ایک آدمی سے پوچھا، انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں جواب.
کہا کیا؟ اس نے کہا اس لیے کہ دہلی بہت دور ہے, وہ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں کشمیر کو, ہم تو کر سکتے ہیں. اب ایک آدمی جب اس کو پتہ بھی نہ ہو, دوسرا ایک وقت وہ آپ کو معلوم ہی ہے, جب اسے سوال پوچھا گیا کہ اب آپ اس ڈیلیگیشن میں شامل ہو رہے ہیں, تو اس کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ مقبوضہ کشمیر کی قیادت کون کر رہے ہیں, کون لیڈرز ہیں, کیا کر رہے ہیں. اسی لیے جب بھی وفود انہیں بھیجے جائیں باہر, اس میں ایکسپرٹس ہوں, اس میں. اور ایک چیز جو میں یہاں پر دیکھیے, پاکستان نے اس وقت بہترین کیا تھا, پاکستانی گورنمنٹ نے, انہوں نے ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائی تھی, بڑا اچھا کام کیا تھا. نواب زادہ صاحب جب تھے بڑا اچھا کام ہوا تھا, ہر جگہ وفود گئے تھے. لیکن آج ہماری یہ گزارش ہے کہ ان کے سربراہ جو ہیں وہ سیاسی وہ جو سربراہی نہیں ہونی چاہیے, ایسے لوگ ہونے چاہیے اس کے سربراہ جو کشمیر کے مسئلے کو جانتے بھی ہوں, اور ان کی ایکسپیرینس ہو کہ آگے ہم اس بات کو کیسے بڑھائیں اور ہندوستان پر کس طرح ہم ڈپلومیٹک محاذ پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. وہ کیا دیکھیے, آج تو بڑی خوش قسمتی ہے, آپ نے تو آج آزاد کشمیر کے جو صدر صاحب ہیں وہ بڑے ایکسپرٹ ہیں, اس لیے ان کے ایک ایکسپیرینس ہے. صدر صاحب کی نام پورا میں بھول ہی گئے, مسعود صاحب بہت ایکسپرٹ ہیں, ایمبیسڈر رہ چکے ہیں پاکستان کے. آپ نے اس کو صدر رکھا ہے, ذرا اس کو ایسا کوئی دیں کام, صدر اور بھی آپ کے رکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں, چن سکتے ہیں, اس کو ذرا اس کی سربراہی دیں, اور اس کے ساتھ اپنے پارلیمنٹیرینز بھی رکھ سکتے ہیں, اور ان میں بھی وہ پارلیمنٹیرینز ہوں. بنیاد یہ نہیں ہوں کہ آپ کی حکومت وہاں پر ہے اور حکومت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں, نہیں, تمام ہیں وہاں پر شاید دوسری پارٹیوں کے, لیکن ان کو کہیے جو کشمیر کے مسئلے کو جانتے ہوں اور اس بارے میں جو یہ بھی جانتے ہوں کہ آگے اس مسئلے کو کیسے لیا جائے. 5 اگست کے بعد بھارت نے جو کشمیر کے ساتھ, مقبوضہ کشمیر کے ساتھ کیا آئینی طور پر, اس کے بعد کی صورتحال کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ کسی حل کی طرف جا رہا ہے, ختم ہونے جا رہا ہے, یا کیونکہ تحریک, کوئی بھی تحریک جو ہے وہ جب تک انڈیجنس نہ ہو, اندر سے نہ ہو, وہ ختم ہو جاتی ہے. کشمیر کی تحریک کیونکہ کشمیری خود چلا رہے ہیں اس لیے ابھی تک زندہ ہے, اور اپنے جس طرح وہ چنگاری جس کو بجھائی جاتی ہے اور پھر وہ آگ پکڑ لیتی ہے, یہی حساب کشمیر کی تحریک کا ہے. جب اس کو بجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ مزید تیزی کے ساتھ جو بڑھتی ہے. تو کشمیر 5 اگست کے بعد مودی رجیم اور ابھی کی صورتحال دیکھتے ہوئے آپ کیا انالیسس کرتے ہیں کہ کشمیر؟ دیکھیے, یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں 5 اگست سے کتنے سال ہو گیا, 5 اگست سے آج تک 1.5 سال سے زیادہ ہو چکا ہے, 2 سال ہونے والے ہیں, 2 سال ہونے والے ہیں, اور اس وقت تک وہاں پر لاک ڈاؤن ہے. کووڈ کا نہیں, ہندوستانی کووڈ کا ہے. کیا ان میں کوئی فرق آیا ہے؟ اس جذبے میں کوئی فرق آئی ہے؟ اور آپ جب گہرا سوچیں گے اس کے بارے میں, جب بہت گہرائی کے ساتھ نظر ڈالیں گے, آپ دیکھیں گے کہ بھارت کمزور ہے وہاں پر. اگر کمزور نہیں ہے تو 9 لاکھ فوج کیوں وہاں رکھی ہے؟ اگر کمزور نہیں ہے, ایک پرانے فوجی یا وہ جو بھارتیہ جنتا پارٹی رکھے, یہ جو شیو سینا یا کیا آدمی ہے, وہ گورنر لا کے ادھر رکھا ہے. ان لوگوں کو کیوں لاتے ہیں گورنر؟ وہ فوج کیوں وہاں پر رکھی ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا, دیکھیے کمزوری یہ نہیں ہے کہ آدمی کی فوجیں وہاں پر ہیں, کمزوری یہ ہوتی ہے کہ بھارت وہاں پر اثر انداز ہو سکتا ہے. کیا بھارت نے لوگوں کے دلوں کو چینج کیا؟ وہ کبھی نہیں کر سکتا ہے. وہاں کا ایک گھر متاثر ہے, وہاں پر ایک آدمی متاثر ہے, وہاں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. وہاں کے لوگ سب سے بڑی قربانی اپنی عزت کی قربانی ہوتی ہے, لوگوں نے یہ بھی دیا, ان کے اکلوتے بیٹے. اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں, جو آپ نے بات کی تھی, وہاں پر کتنے ہمارے لیڈران ہیں. گیلانی صاحب نظر بند, میر وائز نظر بند. گیلانی صاحب کی آدھی عمر تو جیلوں میں ہی گزری ہے. شبیر شاہ کی
یعنی آدھی سے زیادہ عمر جیلوں میں گزری ہے، اس وقت بھی جیل میں ہے، یاسین ملک جیل میں ہے، آسیہ اندرابی، فہمیدہ بہن، وہ سب بہنیں جو ہیں اس وقت جیلوں میں پڑی ہیں، مرد عورت، اور یہ بھی جو مائنر لوگ ہیں وہاں پر، جو چھوٹے کم سن لوگ ہیں، 14 سال کے 9 سال کے لوگ، بچے بھی انہوں نے لے لیے، یہ گرفتار کر کے جیلوں میں اذیت خانوں میں بھر دیے ہیں، اور وہاں پر ان جیلوں میں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے دنیا جانتی ہے، اس کے بارے میں تو بڑے رپورٹس آئے ہیں، لیکن پھر بھی یہ تحریک جاری اور ساری ہے۔ ابھی آپ نے ایک بات چھیڑی تھی کہ ہندوستان میں اور بھی لوگ ہیں، یہ جو اس وقت ابھی آپ نے تحریک تھی، وہاں پر کسانوں کی تحریک اٹھی اور سکھوں نے تو جھنڈا بھی لال قلعے پر لہرا دیا، وہاں پر آئی تھی، وہاں پر فورس لایا تھا ہندوستان نے، وہ کنٹرول نہیں کر سکے۔ لوگوں کے جذبے کو آپ ڈنڈوں سے کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ ہم اتنا ہی ابھریں گے، دباؤ گے ہمیں جتنا آپ دبائیں گے، تو ایوری ایکشن دیر از اکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن۔ بھارت نے ان کو دبانے کی کوشش کی، سکھ ابھرے، وہاں پر جو ہے خالصتان کا جھنڈا انہوں نے لہرایا، وہ ابھی بھی ادھر ہی پڑے ہیں، ادھر ہی ہیں، نکلتے نہیں ہیں۔ اور یہ دراصل مودی کے انتہا پسند پالیسیوں کی وجہ سے ہیں، اور یہ جو اس نے کشمیر میں بھی روا رکھے ہیں، اور یہ دیکھیں نا، انہوں نے ہمیں ڈیوائیڈ کیا ہے کشمیریوں میں۔ کشمیری لوگ جو تھے یہاں پر جو تھا بھائی چارہ، ہندو مسلم بھائی چارہ جو تھا، صرف ایک ہوتے تھے۔ ابھی بھی وہی کچھ ہو رہا ہے، شاید کوئی مرتا ہے ہندو، مسلمان لوگ اس کو دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں، شادیاں ہوتی ہے، مسلمان لوگ جاتے ہیں، وہ ان کے خوشیوں اور غموں میں شرکت کر رہے تھے۔ آگے لداخ کو الگ کیا، یہ ہے، جموں کو الگ کیا، یہ ہوگا، اس سے جموں کے لوگ ان کے خلاف ہو گئے، لیکن وہ بھائی چارہ ختم نہیں کر سکیں گے، اس کا اثر نہیں پڑے گا۔ کشمیری قوم کو ہمیشہ سے جب بھی غلام رکھنے کی کوشش کی، کشمیری قوم پوری قوت سے اٹھے اور آزادی حاصل کی۔ انشاءاللہ گوئنگ فارورڈ، آخر میں یہ بتا دیں کہ آخر حل کیا ہے مسئلے کا، جو اس وقت حالات لگ رہے ہیں، لداخ جیسے آپ نے کہا، جموں لداخ کو الگ کر دیا، گلگت بلتستان ادھر آ گیا، ویلی کو کہتے ہیں درمیان میں، اگر اس کا جو سلوشن اس وقت جو مشرف صاحب اور اس کے بعد جو اسی کو تھوڑا سا امینڈ کر لیا گیا ہے کہ لداخ کو، ویلی کو، گلگت بلتستان آزاد کشمیر ادھر دے دیا اور ویلی کو الگ کر دیا، کیا یہ سلوشن قابل قبول ہوگا؟ اور دوسرا ساتھ یہ بھی بتا دیجیے آخر میں کہ تحریک اس وقت کس موڑ پر ہے اور آگے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، تقسیم جو ہے کشمیر کی، اس میں کوئی حل نہیں ہے، نہ کشمیر کے لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں گے، چاہے آر ہوں یا پار ہوں۔ یہ کشمیر کو جو مسئلہ ہے، بیسک جو پارٹی ہے مقبوضہ کشمیر، جس میں جموں اور لداخ بھی ہے، آزاد کشمیر، گلگت اور بلتستان کے لوگ ہیں، جو یہ فیصلہ کریں گے وہ حق خود ارادیت ہے، جس کے ذریعے یہ اپنا فیصلہ، اپنے مقدر کا فیصلہ کر سکتے ہیں، وہی اس کا بہترین حق ہے، حل ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھارت کے ٹکڑے ہو جائیں، ہم کبھی نہیں کہتے ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے ہیں وہ جو مسلمان وہاں پر ہیں، کیونکہ انہوں نے آلریڈی فیصلہ کیا ہے، ہم چاہتے ہیں وہ بھی سلامت ادھر ہی رہے۔ اور لوگوں نے یہ کہا ہے، کشمیر کے لوگوں نے، کہ ہمیں موقع دیں، اگر میجارٹی چاہتی ہے ہندوستان کے ساتھ، گو کہ ہم جیسے لوگ، ہم نے دیکھا ہے آج 70 سال سے، ہمارے بزرگوں نے بھی اور ہمیں بھی دیکھا ہے کہ وہاں پر ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اور جو اس وقت مسلمانوں کے پچھلے سال میں کیا کیا انہوں نے، مسلمان ڈنڈوں سے مار رہے ہیں وہاں کے مسلمانوں کو، ہمارے عیسائی کرسچن بھائیوں کو، سکھوں کو کیا کیا۔ گو کہ کچھ لوگ یہ بھی یعنی رائے رکھ سکتے ہیں شاید ہمارا فیوچر وہاں ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے نیشنل کانفرنس، کانگریس، پی ڈی پی، دوسرے لوگ جو ان کے ہمیشہ برج رہے ہیں کشمیریوں کے ساتھ، ہو سکتا ہے اس سے لوگ جو ہیں وہ کہیں کہ ہندوستان، لیکن میدان میں آئیں، ہمیں موقع دیں، لوگ جو ہیں رائے شماری کے ذریعے فیصلہ کریں کہ
کس کے ساتھ رکھنا چاہیے، وہی اس کا حل ہے. نہ لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے، اور اس حل سے پوری ساؤتھ ایشیا میں امن قائم ہوگا. بھارت بھی آگے ترقی کرے گا، پاکستان بھی ترقی، کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ بجٹ کا جو میجر حصہ ہے وہ انہیں اپنی دفاع پر خرچ ہوتا ہے، بھارت کو بھی اور پاکستان کو بھی. اور لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں دونوں ملکوں میں، وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ یہاں پر کوئی امن ہی نہیں ہے. اور ان کو اپنے لوگ حالت یہ کشمیر کی وجہ سے ہی اور اپنے اقتدار کی وجہ سے، آپ دیکھیں نا کیا کر رہے ہیں. ابھی پتہ چلا یہ جو پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا، وہ اسی مودی نے اپنے اقتدار کو تول دینے کے لیے، بخشنے کے لیے یا سیٹیں حاصل کرنے کے لیے الیکشنوں میں انہیں وہ بھی کیا تھا، خود کیا تھا. اس سے پہلے وہ چھٹی بادشاہ سکھوں کو، جب کلنٹن کو انڈیا آنا تھا، انڈین جاسوس نے وہاں جا کے سکھوں کو مروایا تھا تاکہ شاید یہ پاکستان یا وہاں کے جو مجاہدین ہیں ان پر یہ تہمت لگائی جائے انہوں نے مارا. ایسی چیزیں بھی نہیں کرنی پڑیں گی ان کو. مسئلہ کشمیر کو حل کریں، امن قائم ہوگا. اور یہ کرنا پڑے گا کیونکہ آپ لوگوں نے، آپ کے جواہر لال نہرو صاحب نے یہ وعدہ دیا تھا، آپ کے اس نے وعدہ کیا ہے کہ ہم یہ موقع دیں گے اور لوگوں کا فیصلہ ہمیں تسلیم ہوگا. بالکل صحیح. لوگوں کا اور کشمیر کا فیصلہ جو ہے وہاں کے رہنے والے لوگوں نے ہی کرنا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنا ہر ایک کو اپنا کشمیری کو خاص طور پر کردار ادا کرنا ہے. یہ جنگ کیونکہ اس وقت جو ہے یہ معاشی دور ہے، معیشت کی جنگ ہے، اور معیشت اسی وقت سٹرانگ ہو سکتی ہے جب آپ کا دفاع کے اوپر جو اخراجات ہوتے ہیں ان کو کم کیا جائے. اور دیگر جو کیونکہ غربت میں انڈیا اور بھارت اس وقت ان کی حالت جو ہے وہ انتہائی پست ہے. اس کو بہتر کرنے کے لیے کشمیر جیسے مسائل جو دنیا بھر میں جہاں بھی ہیں، اور خاص طور پر کشمیر کا مسئلہ ساؤتھ ایشیا کا، جس طرح نذیر صاحب نے کہا، اس کو حل کرنا انتہائی ضروری ہے. اب اس میں کس حد تک بین الاقوامی قوتیں شامل ہیں یا کس حد تک وہ قوتیں شامل ہیں جو اس کے ساتھ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالو ہیں، اس چیز کو بھی دیکھنا ضروری ہے. مگر یوم یکجہتی کشمیر اس حد تک ضروری ہے کہ کشمیریوں کا کیس جو ہے وہ چلتا رہے اور دنیا کو نظر آتا رہے. اور اس کے علاوہ اس یوم یکجہتی سے کشمیریوں کی تحریک کو نہ تو پہلے کچھ اتنا خاص فائدہ ہوا اور نہ آنے کی امید ہے، لیکن انشاءاللہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ کشمیر ایک دن آزاد ہوگا اور کشمیریوں کی مدد سے ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اسرار احمد راجہ کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.